अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा लड़ाइयों और इल्ज़ामात के बगैर बिल्कुल वैसे ही अधूरा है जैसे गानों के बगैर फिल्म, भले वो लड़ाई दो सियासी जमातों के दरमियान हो या फिर एक ही सियासी जमात के अंदर हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी की शदीद होती लफ्जी गोलाबारी की बाज़गश्त आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी सुनाई दी कि जब कमर जमान कायरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग को एक बार फिर ये जता दिया कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें लिए बगैर हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। लेकिन इसका मतलब कोई ब्लैंक चेक देना नहीं था कि हुकूमत जो चाहे करती रहे। दूसरी जानिब पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी भी पीपल्स पार्टी पर एक बार फिर ये कहकर बरस पड़ी कि पीपल्स पार्टी को मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से खौफ आता है और एक सूबे के इंतज़ामी मामलात में दूसरे सूबे का दखल अंदाजी करना दुरुस्त बात नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक दूसरे पर सियासी हमले करने में मसरूफ़ थे, ऐन उसी वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर और एजाज जाखरानी स्पीकर कौमी असम्बली के चेंबर में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वफाकी वज़रा से मुलाकात कर रहे थे और नून लीग से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। यानी एक इत्तेहादी ने दूसरे इत्तेहादी की आज बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत लगा दी। अब ज़रा दूसरी लड़ाई का जिक्र कर लेते हैं तो वो किसी आग की तरह भड़कती दिखाई दे रही है और आपको मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट से वाज़े हो जाना चाहिए कि मेरे सामने जो गेस्ट उस जमात के बैठे हैं उनको भी इस बात पे हंसी आ गई, लेकिन उनका तारुफ मैं बाकायदा तौर पे इंट्रो ख़त्म करने के बाद कराती हूँ। जो दूसरी लड़ाई है जिसका जिक्र हम करने जा रहे हैं वो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान की लड़ाई, जो अब खुलकर सामने आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए अलीमा खान पर इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते हुए उनको PTI के अंदर टूट फूट का जिम्मेदार करार दे दिया और ये दावा किया कि उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ 2 रोज़ कबल इमरान खान से होने वाली 3 घंटे तवील मुलाकात में उन तक पहुंचा दिया है। आज अलीमा खान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए गंडापुर साहब को चैलेंज किया है कि वो अपना इल्ज़ाम साबित करें। लड़ाई अब सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही है बल्कि अब खैबर पख्तूनख्वा काबीना भी इसकी लपेट में आ गई है और 2 सूबाई वज़रा आकिबुल्ला और फैसल तरकई से वज़ीर आला ने इस्तीफ़े ले लिए हैं। इसी सारे शोर शराबे में आज पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज को 9 मई मुकदमात में सजाओं के बाद नए अपोजिशन लीडर्स की तैनाती के लिए दिया गया स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया है और उनको सरेंडर करने की जो हिदायत है वो जारी कर दी है। लड़ाई झगड़ों का जिक्र तो खूब हो गया नाजरीन, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जिक्र की बगैर ये इब्तिदाइया अधूरा रह जाएगा, जिन्होंने ट्रंप की तरफ से ऐलान करदा 20 नुकाती अमन मंसूबे की भरपूर हिमायत में एक ट्वीट तो कर दिया और उसको गज़ा में अमन की ज़मानत तो करार दे दिया, मगर वो अपने ही 2020 में की गई ट्वीट को भूल गए जब उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता अमन प्लान को इसराइल के यरूशलेम पर गैर कानूनी कब्जे को सनद देने वाला गासिबाना, गैर मुनसिफाना और मोतसिबाना प्लान करार दिया था। सियासी और अंदरूनी लड़ाइयों का अब क्या नतीजा निकलने वाला है और क्या गज़ा अमन मुआहिदे को सपोर्ट करने में हुकूमत ने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कि आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब हुकूमत के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं तो उन्हीं से आगाज़ करते हैं आपकी इजाज़त से। शेर साहब, बैरिस्टर साहब, चूँकि अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जिक्र हो रहा है तो हम भी इसी हवाले से बात पहले कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि 2020 में ट्रंप के मशरिक़ वस्ता प्लान को गैर मुनसिफाना और मोतसिबाना करार दिया शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ट्वीट में, अब वो उसी किस्म के अमन मुआहिदे को सपोर्ट दे रहे हैं अपनी। क्या ये सुहेल वड़ाइद साहब वाला खुला तजाद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने 2020 की ट्वीट का जिक्र तो किया और अभी आपने जो हालिया ट्वीट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जिसमें उन्होंने वेलकम किया है, कोई सपोर्ट उस हवाले से नहीं, 8 जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ से जो एक प्लान या जो नुकात थे वो सामने मंजर आम पे भी आए, वो पेश किए गए। ये एक वर्केबल प्लान था जो पेश किया गया और तमाम तर मामलात इसी तरह थे। कल इसी पे इसहाक डार साहब ने भी बातचीत की और तमाम तर गुफ्तगू आपके सामने है। मैं देखें इस तमाम तर मामले के ऊपर 2020 से लेकर 2025 तक अगर आप इस हवाले से देखें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी शक व शुबा होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन, बरतानिया, यूनाइटेड नेशंस, दीगर इंटरनेशनल इदारे वो सारे के सारे जो हैं नाकाम रहे हैं गज़ा में अमन को अचीव करने के लिए। बल्कि इफ़ एनीथिंग पीस अचीव तो एक तरफ आप रखते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी तरफ बढ़ना भी अगर बात कीजिए, खाली लफाजी, खाली लफ्ज़ों से, खाली रेजोल्यूशन से किसी का कोई पेट नहीं भर रहा। जो 70,000 शहादतें हुई हैं जिसमें बच्चे और औरतें सर फहरिस्त हैं और आए रोज़ 80 से 100 लोग रोज़ जो है अपनी जानों के नजराने वहाँ पे पेश कर रहे हैं गज़ा के अंदर, तो कम अज़ कम इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि अगर एक अमन का वर्केबल प्लान कह लें, पाथवे टू पीस कह लें उसको,
یا پیس پلان کہہ لیں، اس کو جو نام دے دیں، کم از کم ایک کوشش تو کی گئی ہے. کیا مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی فارن پالیسی ایکسپرٹس ہیں سو کالڈ یا سیلف سٹائلڈ یا سیلف پروکلیمڈ، انہوں نے کوئی اس کے علاوہ کوئی ورکیبل پلان دیا ہے؟ تو ہم نے تو کم از کم اس پہ کام کیا ہے. ڈیپٹی پرائم منسٹر نے بتایا کہ میں نے 30 میٹنگز اس پہ کی، 4.5 دن کے اندر میں نے جو انگیجمنٹ تھی وہ تمام تر چیزیں سامنے رکھی. اسحاق ڈار صاحب کا چونکہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، انہوں نے کل ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے نکات تو ابھی اس 20 نکاتی پلان میں شامل ہی نہیں ہیں، تو جب اپنے نکات ہم دینے لگے ہیں ان کو اور ہم ان سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے نکات بھی وہ اس پیس پلان میں شامل کریں گے، تو پھر تو ہم صرف ویلکم نہیں کر رہے نا، پھر تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ہمارے نکات شامل ہوتے ہیں جس میں بالکل پاکستان کی فورن پالیسی کے مطابق جو ایک سٹیٹڈ پرنسپل پوزیشن ہے اس سے بالکل ڈیویشن نہیں ہوئی، یہ مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی اور سولوشن ہے تو پلیز جو ایکس پہ بیٹھے ہوئے، فیس بک پہ بیٹھے ہوئے سیلف پروکلیمڈ فورن پالیسی ایکسپرٹس ہیں وہ بتا دیں کہ اس پچھلے 5 سال میں، یا مجھے میڈیا کے تھرو یہ کم از کم یہ بات واضح طور پہ آنی چاہیے، کیا اور طریقہ ہو سکتا ہے صہیونی طاقت کو روکنے کے لیے، اس جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے، کہ اس سیز فائر کو انشور کروانے کے لیے. از دیر اینی ادر وے؟ آپ کس طرح جائیں گے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کچھ نہیں کر پا رہا، وہاں پہ ویٹو ہو جاتا ہے، یو این کی ریزولوشنز کچھ نہیں کر پا رہی، یورپین یونین کچھ نہیں کر پا رہا، انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ نہیں کر پا رہی. اگر یہ 8 اسلامی ممالک جن کو لیڈ کیا ہے پاکستان نے، تو یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایک لاسٹنگ پیس، ایک سیز فائر، ایک ایڈ کا جو پہنچنا ہے وہاں پہ بہت ضروری، یہ تمام تر چیزیں ہوں، وہاں پہ ری ایبلیٹیشن ہو، وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہو، وہاں پہ یہ تمام تر جنگ اور جو قتل و غارت ہے یہ رکے صہیونی طاقتوں کے تھرو جو ہو رہی ہے، جو وہاں پہ وہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں. ایک ورکیبل پلان ہے. اٹس ناٹ اے کمپلیٹ پلان. لیٹ می بی ویری کلیئر، اٹس ناٹ اے کمپلیٹ پلان بٹ اٹس اے اسٹارٹ. تو کم از کم اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ اٹس ناٹ اے کمپلیٹ پلان، برائے تنقید برائے اصلاح تو کچھ نہیں ہے. اٹس ناٹ اے کمپلیٹ پلان. تو اسی انکمپلیٹ کوئکلی بتائیے عقیل کہ پھر میں شیر علی ارباب صاحب کی طرف جاؤں کہ اسی انکمپلیٹ پلان کو آپ پارلیمنٹ کے سامنے بھی رکھیں گے، کیونکہ پارلیمنٹ میں آپ کی سب سے بڑی اتحادی جماعت یہ گلہ بھی آپ سے کر رہے ہیں کہ پاک سعودیہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا وہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں رکھا گیا، ان کو آن بورڈ بھی نہیں لیا گیا پیپلز پارٹی والوں کو. وہ کہتے ہیں ہمیں اگر بتا بھی دیتے تو بھی شاید ہم اس بات پہ ذرا تسلی اطمینان رکھ لیتے، لیکن ہم سے شیئر ہی نہیں کیا گیا. تو اس کو انکمپلیٹ پلان کو پارلیمنٹ میں لے کے جانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں اس میں یہ بات ہے کہ اگر کسی تمام تر اس معاملے کے اوپر میں تھوڑے واضح طور پہ کہہ دوں، کیونکہ ایک یہ بھی بات سوشل میڈیا پہ گردش کی کہ شاید ہم کسی ایسے صہیونی ملک کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. قطعاً ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایکسیپٹنس کی بات نہیں ہے، نہ ہم اپنی پوزیشن سے ڈیویٹ کر رہے ہیں. وہ تو تمام تر معاملہ تب آئے. یہاں پہ تو 8 اسلامی ممالک کے ساتھ مل کے ہم نے جو ایک امن کی کوشش ہے غزہ کے اندر وہ کی ہے. اس میں مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ کا یا پارلیمنٹیرینز کا انپٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ ویسے تو سارا اپنا انپٹ دے رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو 8 ممالک ہیں جس میں قطر ہے، جس میں آپ کے دیگر ممالک ہیں، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، دیگر جن کی باؤنڈریز شیئر ہو رہی ہیں، جو اپنی ان کی جو بارڈر شیئر کرتے ہیں، وہ تمام تر ممالک ہیں. ایک ہمارا تو ایک سینٹرل پیس اس میں رہا ہے اور ہم نے آئیڈیاز وہاں پہ دیے ہیں، ہم نے پوائنٹس وہاں پہ دیے ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، یہ تمام تر معاملات کر لینے چاہیے. اگر ضرورت محسوس کی گئی تو ڈیفینیٹلی اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک، بیکاز وی آر ناٹ ایکسیپٹنگ اے کنٹری. ہم صرف اور صرف ایک امن کی جو کوشش ہے کہ وہاں پہ سیز فائر ہو، وہاں پہ یہ جینوسائیڈ جو نسل کشی ہے یہ بند ہو، اور وہاں پہ ایڈ پہنچے، اور وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہو، ری ایبلیٹیشن ہو، اور ان لوگوں کو ایک سیفٹی اور سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے غزہ کے جو انہیبیٹنٹس ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ میں ابھی کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا. شیر علی ارباب صاحب آپ نے ان کا موقف سنا. سعودی پاک پلان کو تو جو ڈیفنس پیکٹ تھا اس کو تو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا، ویلکم کیا. خان صاحب نے ڈیالہ سے اپنا بیان اس کے اوپر جاری کیا. اس کے اوپر اوور آل کانسیپچولی پرنسپلی ویلکم کیا، بٹ جس طریقے سے ہوا ہے اوبویسلی اس کے اوپر جس طرح باقی جماعتوں کے اعتراضات ہیں ہم ٹھیک ہے. اس کو آپ لوگ زیادہ سپورٹ نہیں کر رہے. ایک چیز جب بند کمرے میں ہوتی ہے اور چھپ کے ہوتی ہے اور پھر اچانک سامنے آ جاتی ہے، تو اگر بڑی اچھی چیز بھی ہو تو اس میں لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں. جو ہماری مقتدرہ ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا کام بھی ایسے طریقے سے کریں گے کہ اس میں خواہ مخواہ
शक पैदा हाँ, हो और ठीक है, हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, फेडरल गवर्नमेंट की मैं ठीक है। तो अब इसके अब ऊपर आए आप गजा लोगों के का ऊपर, take क्या है? देखिए हाँ। गजा के ऊपर इशू ये वो है, कह रहे हैं हम कोई कंट्री को तस्लीम नहीं कर रहे, हम नहीं सिर्फ वो तो रिहैबिलिटेशन, एड और तस्लीम वो की कोई सारी- बात ही नहीं कर रहा, वो तो बहुत आगे की बात है। और जिस तरह अभी इसराइल ने गजा में किया है, किसी सियासतदान का भी दिमाग ख़राब नहीं होगा कि बल्कि किसी इस्टेब्लिशमेंट वालों में भी इतनी अक्ल कम से कम होगी कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ना करें, तो दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। बात सिर्फ ये है कि ये जो हमारे कुछ वेस्टर्न ममालिक हैं वो क्यों अमन की बात करते हैं, दे वर कंप्लिसिट, यूके वाज कंप्लिसिट। अभी भी वहाँ साइप्रस से इनके स्पाई प्लेन्स जाके जो है लोकेशंस बताते हैं, जिसकी वजह से फिर वो होती है। जर्मनी को आप ज़रा जाके देख लें, वहाँ पे आप झंडा लेके जाएं फ़लस्तीन का, आपको उठा के मार के फेंक देंगे। फ्रांस को देख लें, बाकी सर अमेरिका का तो प्रॉपरली, अमेरिका ने एड विड्रॉ किया तो एक दिन इसराइल जंग नहीं कर सकती। तो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज have been violating international law, they have been लेकिन they have also complicit shifted with their position, मतलब प्रेशर में आके अवाम की अपनी अवाम के प्रेशर में वही आके वाली जिस तरह UK इसाक ने, डार फ्रांस साहब ने- इसाक डार साहब ने अभी पब्लिक कंजम्पशन के लिए किया कि जी हमारा तो इसमें अमेंडमेंट्स हैं ही नहीं। पहले द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ एग्जीक्यूटिव ने होल हार्टली कहा कि ये ज़बरदस्त प्लान है। कोई ज़बरदस्त प्लान नहीं है। आप ज़रा जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी को देख लें, आप जो जेनोसाइड स्कॉलर्स हैं, आप यूएन रिपोर्टर्स देखें, दे कह रहे हैं कि इट्स अ कैपिचुलेशन, ये लॉन्ग लास्टिंग है ही नहीं। ये ट्रम्प जो है ही इज़ डूइंग इट स्पेशल एट द बिहेस्ट ऑफ नेतन्याहू, और हम यहाँ पे बीच में जो है हर एक चीज़ हमें कबल वक्त जंपिंग द गन का बड़ा शौक है। पूरी दुनिया में कोई और नहीं था, हमने जाके रिकमेंड किया डोनाल्ड ट्रंप को उसके लिए नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। एक अमेरिकी जर्नैल जो कि बड़ा करीबी समझा जाता है ज़ायनिज़्म के साथ, उसको यहाँ पे आके हमने तमगा दिया। उसके बाद ये जाके हमें ही नहीं करा, अनलाइक जिस तरह हमारे उसमें कि भाई ये सारे गद्दार हैं या मिले हुए हैं या सहूनी एजेंट्स हैं या यहूदी एजेंट हैं, ये आई एम नॉट इनटू दैट रबिश, बट थोड़ा सा जंप द गन तो ना करें ना। जिस तरह वॉर ऑन टेरर में कॉलिन पावल ने एक फ़ोन किया, कमांडो जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम लेट गए। सो थोड़ा सा ये, और तो वो पार्लियामेंट में क्यों, पार्लियामेंट में अच्छी, पार्लियामेंट से होता क्या है, वेलकम कर रहे हैं। वेल क्या मतलब, एक बात तो ये है कि ये प्लान है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, इनके ड्राफ्ट उसमें है ही नहीं। जब इनके ड्राफ्ट हैं ही नहीं तो व्हाई डिड द प्राइम मिनिस्टर गो एंड होल हार्टेडली जो है वेलकम द प्लान। मतलब क्या मतलब, आपकी एक पूरी स्टेटमेंट है 8 ममालिक के साथ, उसका मतलब क्या है? हाँ, ये कोई हम कोई PMLN या पंजाब या सिंध की सियासत नहीं कर रहे हैं कि ये सैलाब में ये हुआ वो हुआ। दैट्स इंटरनेशनल लेवल पे हुआ, और ऐसा मसला विच इज़ दी मोस्ट सेंसिटिव इशू टू द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया उठ रही है गजा के अंदर जो तबाही हो रही है लेकिन वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि किसी तरह से हम सीज फायर तक तो पहुंचे ना, हम मतलब लोगों की जानें ना। सीज फायर इससे पहले हुआ नहीं था, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे हुआ था ना, कितना असर ठहरा। सो ये चीज़ें, ये कोई गुडी का खेल नहीं है, हमारी पाकिस्तान की सियासत नहीं है। वहाँ पे लाइज आर एट स्टेक, मिलियन, हज़ारों जो हैं शहादतें हो चुकी हैं, हज़ारों और का ख़तरा है। उधर एक ग्लोबल सुमुड फ्लोटिल्ला की जो 40-50 किश्तियाँ हैं वो आ रही हैं। बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है इस वक्त। ऐसे ममालिक मोहतात एहतियात करते हैं, तो आप दे टेक थिंग्स ऐसा को, जिस क्योंकि चीज़ें उलट गई, ये प्लान ख़राब हो गया, तो फिर हमने क्या दिखाएंगे, हम क्या, हाउ आर वी गोइंग टू डिफेंड आवरसेल्व्स। इसीलिए कुछ चीज़ें होती हैं फॉर पब्लिक कंजम्पशन, फॉर पॉलिटिक्स, कुछ चीज़ होती हैं जिसके अंदर कोई मॉरल टर्पिट्यूड होता है, उसमें आपने थोड़ा सा एहतियात करना होता है। ठीक है, यू वांट दी मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब दे वांट गुड टर्म्स विद डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल अमेरिका के साथ बिल्कुल अच्छी बात है, हमने किसी मुल्क के साथ भी नहीं, किसी मुल्क के साथ भी खराब टर्म्स नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे जंपिंग द गन और ऐसे तरीके से कि जब को आपको उल्टा पब्लिक में भी एम्बेरसमेंट हो और इंटरनेशनली, बिकॉज क्या गारंटी है उसके अंदर आपके 8 मुल्कों के ड्राफ्ट उसमें डले नहीं है, तो आप उसकी किस मुंह से आप उसको वेलकम कर रहे हैं। पीस की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पे प्रॉपर पीस चाहिए, बिकॉज इस किस्म का सीज फायर हम 1-2 दफा हो चुका है और इसराइल और अमेरिका उससे पीछे जा चुके हैं। ठीक है अकील साहब, अच्छा अब ये तो हमारी बात हो गई है, अगर आप इसके ऊपर कोई अपना टेक देना चाहें योर फील फ्री। उसके बाद फिर मैं ज़रा चाहूँगी ये कि अब आज आप लोगों को बाकायदा तौर पे शिकायत लगा दी है पीपल्स पार्टी ने मरियम साहिबा की, उसके ऊपर PMLN का अब क्या प्लान है, पीपल्स पार्टी को किस तरह से मुतमईन कराना है, कैसे उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं? देखिए, ज़ाहिरी बात है कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और एक इम्पॉर्टेंट एलाई है अमंगस्ट अदर एलाइज दैट वी हैव। मैं ये समझता हूँ इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर एक ये घर का मामला है, जिस तरह आज़म ज़ी तारड़ साहब ने भी जिक्र किया, और बिल्कुल घर के बड़े बैठ के जो हैं इस तमाम तर मामले को हल कर रहे हैं। आज ही मीटिंग हुई है, आपने देखा मीडिया पे भी वो रिपोर्ट हुई। इसाक डार साहब
جو ہیں اس کو چیئر کر رہے ہیں گورنمنٹ سائڈ سے. اور یہ دسمبر کے ٹائم پہ بلکہ جب تھوڑے ایشوز ہوئے تو اس وقت بھی پرائم منسٹر نے ٹاسک کیا تھا اسحاق ڈار صاحب کو اور ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جو ویلڈ ریزرویشنز ہیں ہمارے اتحادیوں کی, بالخصوص پیپلز پارٹی کی, تو اس کے ساتھ جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور ان کی جو ویلڈ کنسرنز یا ویلڈ ریزرویشنز ہیں وہ دور کرتے رہے ہیں گائے بگائے. ہم تمام تر ان کی جو گزارشات ہیں وہ بالکل ہم نے سنی بھی ہیں, ان پہ عمل بھی ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی یہ خواہش تو کسی کی ہو سکتی ہے یہ اتحاد ٹوٹے جو ملک کے مفاد میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بالکل وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈوں سے ٹیمپریچر جو ہے تھوڑا ڈاؤن ہونا چاہیے. ہاں, صوبے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے بیکاز گورننس کے جو معاملات ہیں وہ صوبے کی ایڈمنسٹریشن دیکھتی ہے. اب 18ویں ترمیم کے بعد جس کو ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں, اگر وزیر اعلیٰ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے ریلیف کارڈ ایک اپنا لانچ کرنا ہے اور اپنے کارڈ کے تھرو وہ پیسے دینا چاہتی ہیں یا اپنے میکنزمز وہ بنانا چاہتی ہیں ریلیف ایفرٹس کے لیے اور ان کو زیادہ سے زیادہ آگمنٹ کرنا چاہتی ہیں ریلیف ایفرٹس کو اور زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا چاہتی ہیں, تو کسی اور صوبے کو یا کسی اور کو باشمول وفاق کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوتا ہے. میں یہ تمام تر معاملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پریفرنس کیوں دی جا رہی ہے کہ بسپ کا ہی استعمال کریں. ٹھیک ہے, بسپ is a internationally recognized and renowned program. یا بسپ سے دیکھیں شروع تو اسی سے ہی ہے نا تمام تر معاملہ. اس کے بعد لیکن آپ دیکھیں نا پاور شیئرنگ فارمولا بھی ہے. بالکل اب بیسیکلی پاکستان میں دو صوبے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اس وقت, سندھ اور پنجاب, اور لڑائی جو ہے وہ لسانیت اور اس کا رخ اختیار کرتی زیادہ نظر آ رہی ہے. جب یہ پانی میرا پانی اور نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے میرا پانی, بالکل نہیں ہونا چاہیے میرا فلاں میرا وٹ ایور. میں سمجھتا ہوں ہم سب پہلے پاکستانی ہیں, بعد میں یہ تمام تر چیزیں ہماری جو آپس میں ڈویژنز ہیں, چاہے کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچ ہے, کوئی پشتون ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی کشمیری ہے, and so forth. میں اس میں میرا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ صوبہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے اس نے کس طرح ریلیف دینی ہے, کیا معاملات کرنے ہیں. آج جو میٹنگ ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں پروگریس ہوئی ہے اور کوئی ویلڈ ریزرویشنز کوئی ایسی بات ہے تو دونوں طرف سے کول ڈاؤن ہو جائے گا معاملہ اور بالکل ہم اتحادیوں ساتھ رہیں گے. کوئی ایسی بات نہیں, کوئی معاملہ نہیں. آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اس میٹنگ کے تھرو. ٹھیک ہے جی, میں اس پہ آتا ہوں ذرا. دیکھیں 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی. ان کی میت پہ میاں صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کا مشن آگے بڑھاؤں گا. کولیشن گورنمنٹ بنی 2008 کی بات ہے. کتنے عرصے چلی, کتنے دن چلی؟ The People's Party and the PMLN are an unnatural alliance. ہمیشہ سے دیکھ لیں ذرا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, جب یہ الیکشن ہوا 2024, دیکھ لیں تاریخ دیکھ لیں. میں مطلب نیچرل الائنس ان نیچرل ہمیشہ سے 90s کے, جب کہتے ہیں نا 90s کی سیاست, یہی دو تھے نا, اور کون تھے, ہم تو نہیں تھے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو 2024 میں الیکشن ہوا, پیپلز پارٹی اپروچ تھا کہ ہم پہ اگلوں سے پریشر ہے, اگلوں سے آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہم ان کو کوئی پریشر ہم وہ کر سکیں. اچھا, وہ یہ بات ہماری کل پروگرام میں نوید قمر صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں پنجاب کا چیپٹر پیپلز پارٹی کا خوش نہیں تھا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ ملے. وہ کہتے تھے ہم بہت زیادہ نون لیگ کے ساتھ جوڑے نظر نہ آئیں. سو یہ ہے دوسری بات. سو پہلی بات تو یہ بٹھائے, اور یہ چیزیں آئرن آؤٹ ہو جائیں گی بیکاز جنہوں نے بٹھائے وہ اس کو مینج کر بھی لیں گے, وہ الگ بات ہے. جہاں تک یہ والی بات ہے کہ جی ایک صوبے میں سیلاب ہے, پنجاب اور سندھ کے اوپر میں جب بات ہوتی ہے نا ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے, کے پی بلوچستان میں جب بات ہوتی ہے سروائیول کی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں امن دو ہمیں جینے کا حق دو, وہ کہتے ہیں نہیں سڑک دو, فلانا دو, ڈمکانا دو. پرسوں اسمبلی میں جب یہ بات ہوئی, ان کے لا منسٹر نے جو انسینسٹیو باتیں کی, ان کو شرم آنی چاہیے تھی. وہ ایک طرف وہاں پہ لٹرلی بمباری ہوئی. بمباری اگر نہیں ہوئی اور سویلینز بنے اور یہ کہتے ہیں آپ لوگ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو جب ایشو یہ ہے کہ ایک سیلاب کا وہ اگر بسپ ایک فیڈرل ادارہ ہے نا, یا پیپلز پارٹی کو آپ نے کنفائن کر دیا کہ یہ سندھ کی جماعت ہے, کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ اگر بسپ لوگوں کی امداد کرنا چاہتی ہے, وائی ہیو ایگوز, وائی ناٹ دا پنجاب گورنمنٹ اینڈ بسپ ورک ٹوگیدر فار دا پیپل؟ سمپل سی بات ہے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے. آپ کی پارٹی کے اندر شیر علی ارباب صاحب اس وقت کیا ہو رہا ہے, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو پاور سینٹرز
اور پاور سینٹرز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کا بھی ایک بڑا فالوورشپ ہو گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی خان کی بہن ہے تو ہم ہاں تو اسی لیے وہی کہہ رہی ہوں نا کہ خان کی بہن ہے تو خان کی بہن جو ہے وہ ہم تک خان کا پیغام پہنچا رہی ہیں. دوسری طرف خان کا نمائندہ ہے جو کہ سی ایم ہے خیبر پختونخوا کے صوبے کے, وہ صوبہ جو آپ لوگوں کا ایک طرح سے سیف ہیون کہہ لیں اس کو, یا کہہ لیں کہ بیسیکلی مورچہ ہے نا, مورچہ ہے وہاں پر پنجاب کی لیڈرشپ یا جو بھی ہوتی ہے جن کے پیچھے پولیس بڑی ہوتی ہے وہ وہاں پہ جا کے ذرا دم لے لیتے ہیں. اس شخص کے اوپر یہ الزام لگنا اور پھر اس کا خود یہ کہہ دینا کہ ہاں بھائی میں نے عمران خان کے حوالے کو ان کی بہن کے حوالے سے یہ بات جا کر کی ہے, ویئر از اٹ آل گوئنگ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا پاور سینٹر پی ٹی آئی میں ایک ہی ہے, دیٹ از عمران خان. پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر بھی بائی فار عمران خان ہیں. اگر 8 فروری اور 9 فروری میں رزلٹس تبدیل نہیں کیے ہوتے, یعنی 130 کو دیکھ لیں, اصغر جویا جو آر او تھا رات کو 12 بجے تبدیل ہو گیا, اس طرح باقی جو چینجز ہوئے تو ہی وڈ ہیو بین دا پرائم منسٹر. سو دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, علیمہ خان علیمہ آپا جو ہیں وہ خان صاحب کی بہن ہے. شی از دا میسنجر بیکاز ان کو ایکسیس ہے. اگر جنید اکبر کو ایکسیس ہوتی اور ان کو وہ جو اڈیالہ میں ایک صاحب بیٹھے ہیں جو پنجاب حکومت کی بھی نہیں سنتے 19 گریڈ کے, تو علیمہ خان یا علیمہ آپا کی آنے جانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں. جنید اکبر چلے جاتے ڈائریکٹلی, علی امین چلے جاتے ڈائریکٹلی, باقی لوگ چلے جاتے, اور جو کہ ایک ان کا رولز کے اندر ایک رائٹ ہے 2 ملاقاتیں جو بھی ہیں, وہ نہیں ہو رہا. اسی لیے بائی ڈیزائن یہ چیزیں نکل رہی ہیں, کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. تو ایک چیز جو میں بیکاز ہماری بھی ڈیلنگ ہے علیمہ آپا کے ساتھ, ان کی بھی نیچر ہے تھوڑی سی باتیں, اور وہ بیکاز ان کا بھائی 2 سال سے ہے تو ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ میرے بھائی کے لیے کیا کر رہی ہیں, اب میرا بھائی اتنا ہے آپ لوگوں نے کیا کیا, یہ کیوں نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے. ایز اے سسٹر ان کا حق ہے, ہمیں ذرا ہم بڑی بھی ہے, میری 2 سخت باتیں کریں, 100 ملا ہماری بزرگ ہیں. سو ان کا ایک رول یہ ہے. وزیر اعلیٰ جو ہیں علی امین گنڈاپور صاحب, ان کا رول ہے وہاں پہ صوبہ چلانا, گورننس کرنا اور کوئی تدبیر کرنا خان صاحب کو نکالنے کا, وٹ ایور جو بھی ان کے اور خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے. سو اس کے بیچ میں اس قسم کی چیزیں جو نکلتی ہیں, آئی تھنک وہ یہ کوئی اتنی اچھی بات ہے نہیں, اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہے. اور ابھی آپ نے پروگرام اس قسم کی لڑائیوں کے اوپر یا اس قسم کی جو ڈس ایگریمنٹس کہہ لیں آپ, یا لڑائیاں باقی جو ہوئی ہیں پارٹی کے عام جو ورکرز ہیں یا عام جو لیڈران ہیں ان کے درمیان میں, اس طرح کی لڑائیوں کے اوپر پارٹی کا کوئی اجلاس ایسا ہوا سیریس نوعیت کا کہ ہم سارے بیٹھیں, سینئر جونیئر سارے بیٹھیں, ورکر لیڈران, اور بات کریں کہ بھائی اب یہ چیز دوبارہ نہ ہو کیونکہ یہ عمران خان ہو جائے, ہو رہا ہے 1-2 دن میں ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز کو بھی یاد رکھیں, علی امین گنڈاپور صاحب سے عوام خفا ہوں, علیمہ خان صاحبہ سے عوام خفا ہوں, ہم سب سے خفا. دا مومنٹ خان از آؤٹ, ساری کی ساری سپورٹ انہی کی ہے. سو اسی لیے آپ مجھے بتائیں نا, ابھی ہمارا ہم کہتے ہیں نا ڈیموکریسی ہے, جمہوری ملک ہے, ایک تصویر خان صاحب کی ابھی تک نکلی ہے, ایک کوئی وائس نوٹ نکلا ہے ان کا, کیوں؟ یہ کوئی خمیر روج ہے, یہ کوئی ہم یہاں کوئی میانمار میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں نکلتی؟ مطلب کیوں؟ کیا یہ کوئی اسامہ بن لادن ہے؟ یہ تو حکومت سے ہم پوچھ لیتے ہیں. عقیل صاحب آپ کے لیے سوال یہ. دیکھیں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کسی کی کوئی تصویر لیک ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وٹ ایور. آئی مین آئی ایم شیور کہ ان کو وہ ٹائم یاد ہوگا جب حسن نواز صاحب کی تصویر کو باقاعدہ طور پہ خود لیک کیا گیا تھا اور لیک کروایا گیا تھا. ان کے ہی اس وقت ہینڈلرز تھے جو ان کو لانچ کرنا چاہتے تھے. تو یہ تمام تر معاملہ تو یہ اسی طرح ہی ہے. البتہ خیر میں یہ ضرور بات کہوں گا, ان کی پارٹی کے اندر ڈویژنز ہیں, رفٹس ہیں, اور ان کے اپنے سی ایم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں وہ ایک بڑی سیریس ایلیگیشن ہے, اور وہ خالی ایلیگیشن نہیں ہے. کچھ معاملات اسی طرف ہی لگتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہو. اگر ان کے پاس واقعتاً ثبوت ہیں ان کو منظر عام پہ لے کے آنے چاہیے. ایلیگیشن کی حد تک یہ معاملہ نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ کیسے ان کے بیٹے باہر سے آئے, پھر کتنا کم ٹائم جو ہے وہ جیل میں گزارا, ان کے اوپر ایلیگیشنز دیکھیں, تمام تر معاملہ. ایک کی تو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو چلے موجود نہیں تھے, لیکن دوسرا جو معاملہ ہے وہ تو کم از کم بڑی بات ہے. عقیل صاحب آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ موجود نہیں تھے حکومتی نمائندہ ہونے کے باوجود؟ میں تو آپ کے لیے آج نعرہ لگا دوں گی. دیکھیں نہیں آپ بے شک بجائیں, کیونکہ وہ اپنا جو انہوں نے ایلیبائی پٹ کیا فارورڈ, انہوں نے یہی کہا, ان کا ایلیبائی یہی تھا کہ میں اس ٹائم چترال میں موجود تھا, میں نہیں موجود تھا.
تو میں نے جو چیزیں سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں دیکھی یا جو اکاؤنٹس آ رہے تھے اور جج نے بھی کہا کہ یہ تو فزیکلی وہاں پہ موجود نہیں تھے تو بیل بھی اسی گراؤنڈ پہ ہی خالد ٹھیک ہے آپ وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو مجھے کوئی آڑ نہیں ہے کہ میں لگی لپٹی رکھوں کوئی جھوٹ بولوں مجھے میری عادت ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کال اس پیڈ بالکل صحیح ہے اچھا کوئکلی یہ بتائیے عقیل صاحب کہ وڈ یو انگیج پی ٹی آئی دیکھیں we've been wanting to engage PTI for اب 1.5 سال ہو گیا ہے میرے خیال سے وزیر اعظم نے اپنی میڈن اسپیچ سے لے کے آخری جو میرے خیال سے جشن آزادی کی تقریبات تھیں اس میں انہوں نے ذکر کیا باشمول جو بجٹ کے ٹائم پہ خود وہ چل کے گئے اپوزیشن بینچز کی طرف اور شیر علی ارباب صاحب موجود تھے پارلیمنٹ میں ان کو پتہ ہے وزیر اعظم صاحب آئے ملے سب سے اور انہوں نے مذاکرات کی بات کی اسی طرح استحکام پاکستان کے لیے جو وزیر اعظم نے جشن آزادی کے موقع پہ بات کی جو آج سے میرے خیال سے 1.5 ماہ پہلے تھے تمام تر معاملہ تو میرے نہیں خیال کہ ان کا کوئی بھی ارادہ ہے کہ یہ پاکستان کے استحکام میں کوئی اپنا حصہ ڈالیں یا اس میں کوئی جو ہے اپنی انپٹ یہ دیں یہ اسی طرح معاملہ چل رہا ہے وہ کیونکہ ان کے بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جس نے بات کرنی ہے اور بالخصوص اسٹیبلشمنٹ میرے سے آ کے جیل میں بات کرے تو یہ I don't see it going anywhere. اچھا اور let me respond to this. دیکھیں استحکام پاکستان کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جن لوگوں نے الیکشن جیتا ہو ان کے ریزلٹس جو چینج ہوئے ہیں سب سے بڑا خطرہ استحکام کا یہ ہے. دوسری بات مذاکرات کے لیے کچھ CBMs ہوتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں جب آپ ایک حق ہمارے چیئرمین کا جو ملاقاتوں کا ہے وہ بحال نہیں کر سکتے بیکاز آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو کس طریقے سے ہم آگے جائیں یا تو ساری پارٹیاں آئیں اور کہیں کہ جی بس ہو گیا اس ملک میں 70 سال سے یہ ہے بے نظیر شہید نے کہا کہ جی اختیار کی اب منتقلی چاہیے شراکت نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا یا تو سارے بیٹھ کے کہیں کہ جی بس اب یہ ملک صرف سیاستدان چلائیں گے اوروں کا کام نہیں ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے باقی یہ روڈمنٹری چیزیں جہاں پہ اختیار ہے نہیں وہاں پہ کیا بات آدمی کرے. ٹھیک ہے اور کوئکلی فائنلی یہ بتائیں یہ استعفے کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ یہ دونوں استعفے جو تھے یہ ان کا علی امین صاحب کے بیان کے ساتھ یا علیم آپا کے بیان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ پہلے سے تھا اور جو مجھے وہ تھا کہ شاید ان کا پورٹ فولیو چینج کرانا چاہ رہے تھے جس سے خوش نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ جی بغیر بجائے اس کے کہ ہمیں ہماری پورٹ فولیوز چینج کریں اس سے اچھا ہے کہ ہم آنریبلی استعفے دیں. بہت شکریہ ادا کریں گے شیر علی ارباب صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بیرسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے غزہ امن پلان کو یا ہمارے وزیر اعظم نے غزہ امن پلان کو سپورٹ نہیں کیا ہے ویلکم کیا ہے اور یہ پلان ابھی انکمپلیٹ ہے ابھی یہ کمپلیٹ شکل میں سامنے موجود نہیں ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر انکمپلیٹ پلان کو پیش کرنے کی کوئی خاص لاجک بنتی نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ شیر علی ارباب صاحب نے اپنی پارٹی کے اندر جو لڑائی جھگڑے یا جو بھی ڈفرینسز ہیں اس کے اوپر کہا کہ یہ انفارچونیٹ ہے نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر آنے والے وقتوں میں آنے والے چند دنوں میں پارٹی میں ایک باقاعدہ سیریس نوعیت کا ایک اجلاس ہوگا جس کے اوپر ان معاملات پہ بات ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. ناظرین اور اب پروگرام میں بات ہوگی غزہ امن پلان پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کی جس کا انہوں نے گزشتہ روز اظہار کیا اور یہ موقف اپنایا کہ اس پلان میں حماس اور فلسطینی قیادت کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور ان دونوں سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر غزہ امن پلان بے سود ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی 26 ستمبر کو جو اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر تھی اور حال ہی میں ان کی غزہ امن پلان کے حوالے سے کی گئی ٹویٹ ہے ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اس طرح کی ٹویٹ سے عرب دنیا کی غزہ امن پلان پر پوزیشن کمزور ہو جائے گی. JUI کو غزہ امن پلان پر مزید کیا تحفظات ہیں اور وہ اب کے موقف اپنانے جاری ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں JUIFA کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. السلام علیکم سینیٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ نے وقت نکالا. آج ہی کے پروگرام میں پہلے حصے میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے جب ہماری اسی غزہ امن پلان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم نے اس پلان کو سپورٹ نہیں کیا ہے اس کو صرف ویلکم کیا ہے. تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ سپورٹ کرنا اور ویلکم کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں یا آپ اس کو ایک ہی چیز مانیں گے اور اس کے اوپر آپ کا موقف ہوگا کیا اگر حکومت آپ کو یہ کہے کہ ہم نے تو اس کو صرف ویلکم کیا ہے سپورٹ تو کیا ہی نہیں؟ سپورٹ اور ویلکم کرنا جو ہے نا انگریزی کے دو الگ الگ الفاظ تو آپ مان لیں کہ ضرور ہے مگر اس کا مطلب کچھ اور نکالنا کہ جی ہم نے سپورٹ نہیں کیا ہم نے ویلکم کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ خام خواہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہاں پہ وعدے کچھ اور کر کے آتے ہیں جب کمٹمنٹ دے کے آتے ہیں پھر یہاں پہ جب نہیں اس کو پورا کیا جائے یہاں پہ اپوزیشن آ جاتی ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ سپورٹ نہیں کیا. یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے جاپان جا رہے ہیں کہ جہاز میں سیٹیں خالی تھیں ہم نے جو ہے نا
شفا کو بھی بٹھا لیا, کامران کو بھی بٹھا لیا, ادھر جا کے ادھر ہوٹل میں بھی کمرے خالی تھے, ادھر بھی لے گئے. اسی طرح کی باتیں بونگیاں مارتے ہیں. تو انفارچونیٹ یہ بالکل جو ہے نا یہ طریقہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس میں اس وقت تک 69,000 جو ہے نا لوگ شہید ہو چکے ہیں تقریباً کم و بیش, اور وہ لڑائی جو ہے اور اس سے دگنے سے بھی زیادہ شاید زخمی ہے. اور وہ لڑائی کن لوگوں کے مابین ہے؟ اس میں حماس جو ہے, حماس اس لڑائی کی ایک شریک ہے, اور حماس کو اگر آپ مائنس کر دیں, یعنی اس لڑائی کے ایک فریق کو مائنس کر کے, اور آپ جو ہے نا وہ آپس میں کوئی کمپرومائز کر لیں کہ وہ جو ایک اتھارٹی فلسطینی اتھارٹی آپ نے بنائی ہوئی ہے, یا ایک بظاہر ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے لولی لنگڑی, وہ اور وہ آپ بیٹھ کے اور اس میں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, یعنی پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, تو یہ کیا مناسب بات ہوگی؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ اچھا, تو اور اللہ کے فضل سے تو آپ قائد اعظم سے بھی زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ ناجائز ریاست ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ کوئی راستہ نکالنا چاہیے. تو مسلم لیگ جو کہ قائد اعظم کی جماعت تھی, اگر وہی قائد اعظم کی جماعت ہے تو پھر وہ ان سے بھی زیادہ عقل جو ہے نا اس وقت آج کے 2025 میں قائد اعظم سے زیادہ عقل مند ہو گئی. اچھا, اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, کامران صاحب آپ کا بڑا تفصیلی موقف آیا, لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی کی. انہوں نے یہ کہا, آپ نے جو بیان تھا اس میں, کہ اس 20 نکاتی پلان میں ہمارے پلانز یا ہمارے نکات تو شامل ہی نہیں ہیں, تو جب شامل ہی نہیں ہیں تو ہم اس پلان کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی وہی بات کی. جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں. وہاں جا کے تو جو آپ بچ جا رہے تھے, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو ڈبنگ کر کے جو لوگوں نے وہ پنجابی میں ڈبنگ کرتے ہیں نا, تو وہ پنجابی میں وہ جو لطیفے بنائے ہوئے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس بھی پہنچ گیا ہوگا. جو لوگ مٹی پلیت کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ ڈیفینسو ہو گئے. تو اس طرح سے نہ کریے. لوگ مارے گئے ہیں, عالم اسلام کا مسئلہ ہے, آپ کے ایک قبلہ اول کا مسئلہ ہے, اور آپ نے جو ہے نا اس کا مذاق بنایا ہوا ہے. بیٹھ کے جو آپ کے منہ میں آتا ہے, جو آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا وہ کھڑے رہتے ہیں آدھے گھنٹے, اور لائن میں کھڑے رہتے ہیں آپ. اور اس کے بعد جو ہے نا جب یہاں آتے ہیں تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا, ہمارا یہ مطلب نہیں تھا, انگریزی میں یہ بات درست ہے, اردو میں فلانی بات درست ہے. اس طرح سے جو ہے نا مسلمانوں کی جو ہے نا جانوں کے ساتھ اس طرح سے نہ کھیلیں. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے پروگرام میں تھیں, وہ اس کی حامی ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس پر بات ہو. اچھا, پھر اسی کے ساتھ ایک اور ایشو بھی جڑا ہوا ہے, وہ ہے پیس کیپنگ فورس کا, کہ اس میں پاکستان کا کردار کیا ہو اور کیا نہ ہو. اور اس کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی کہ جے یو آئی کا ان دونوں باتوں پہ موقف کیا ہے. ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات ہو, بحث مباحثہ ہو, اور دوسرا یہ پیس کیپنگ فورس پر جے یو آئی کا موقف. جبکہ پارلیمنٹ کو تو وہ جو سعودی پاک ڈیفنس پیکٹ تھا اس کے حوالے سے بھی کوئی بریفنگ یا کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں دیا گیا, اور وہ ان کے اپنے پیپلز پارٹی کے اتحادی اس بات کا گلہ کر رہے ہیں. تو نون لیگ تو خیر وہ الگ ہی زوم میں چل رہی ہے, لیکن آپ کا اس کے اوپر موقف کیا ہے, پیس کیپنگ فورس, پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ؟ ملیحہ سے بہت احترام کے ساتھ کہ آپ نے کہا کہ وہ اس بات کی حامی ہے کہ پارلیمان میں یہ معاملہ لایا جائے. اگر کوئی اس کا حامی نہ ہو, اس کا مخالف بھی ہو, تب بھی یہ معاملہ پارلیمان میں جب تک نہ آئے, جانے سے پہلے بھی آنا چاہیے تھا, جانے سے بعد میں بھی آنا چاہیے تھا. جو بھی جو معاملات کا جو اگر عوام کو کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو عوام اس ملک کی مالک ہے اللہ کے بعد. تو اگر کوئی اس ملک کو اگر اس کی جو نا آپ کو کوئی اس کی جو لیجیٹیمیسی ریکوائرڈ ہوگی, وہ پھر پارلیمان کی لیجیٹیمیسی جو ہے نا بذات خود ایک سوال ہے, اسٹل جو ہے نا وہ پارلیمان سے چاہیے ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ پارلیمان کو بائی پاس کر کے, اور پہلے جو ہے نا اسحاق ڈار صاحب نے ہی فرمایا تھا کہ جی وہ لوگ جو ہے نا اس کو سبوتاج کر دیتے جو ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے, تو اس لیے ہم نے جو ہے نا وہ کسی کو اعتماد میں نہیں لیا, اور سیدھا جو ہے نا چھپ چھپا کے جو ہے یہ پہنچ گئے وہاں پہ, پتہ نہیں براستہ کس کے, اور وہاں تک آ گئے. تو اس طرح سے پارلیمان جو ہے وہاں ہونی چاہیے. اور پیس کیپنگ جو ہے, دیکھیے جے یو آئی کا ایک واضح موقف ہے, اگر تو یہ مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کو تحفظ دینے کے لیے, ان کی دفاع کے لیے کوئی مشترکہ جو ہے تجویز ہے آپس میں ایک دوسرے کی, ٹھیک ہے, تو وہ ہم اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. مگر اگر کوئی اسرائیل کو اگر کوئی تحفظ دینے کے لیے یا اس کا راستہ نکالنے کی تجویز ہے, یا اس میں جو ہے نا اس کے نیچے جو ہے نا کارپیٹ کے نیچے یہ بات چھپی ہوئی ہے, تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں.
बिल्कुल सही है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। JUIFA का मौक़िफ़ था। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। नाजरीन, बड़ी क्विक सेशन हमारी कामरान साहब के साथ हुई और उन्होंने जो अहम पॉइंट हाईलाइट किया वो ये था कि पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी चाहे जैसी भी हो, जैसी तैसी भी है, ये बात पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद तो आए ना आए, पहले आनी चाहिए थी, पहले भी आनी ज़रूरी थी। और बाद में तो ज़ाहिर है इसके ऊपर डिबेट होना बनता है, लेकिन पहले भी ये बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर आनी चाहिए थी और वहाँ पर इस पर बहस मुबाहिसा होना चाहिए था, चाहे पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी जैसी तैसी भी क्यों ना हो और चाहे हम उसको इलेजिटिमेट या जो भी कहें और जितना भी दाना क्यों ना दें। ये मौक़िफ़ था JUIFA का, कामरान मुर्तज़ा साहब का। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।